हम ईमान पे बात करेंगे कि ईमान क्या है। और हम इफिसियों के खत इफिसियों के नाम खत जो पौलुस रसूल का है, उसमें पौलुस रसूल जो है वो 6 बाब में जो है वो 11 से लेके 18 आयात मुकद्दसा तक जो है वो इस बात पर जोर देता है कि हमें खुदा के जो हैं सारे हथियार जो हैं हमें बांध लेने हैं ताकि हम इब्लीस का मुकाबला कर सकें। तो मैं यहाँ से 11 आयत को पढ़ूंगी। खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत हो। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर वो ये बात करता है कि इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। और आगे अगर वो ये बात करता है, अगर मैं इसको 12 आयत को भी पढ़ूं, तो वो कहता है क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। यानी हमारा जो मुकाबला है वो खून और गोश्त से नहीं है। हमारा मुकाबला जो है हुकूमत वालों से है और इख्तियार वालों से और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। और नीचे अगर मैं पढ़ूं तो इसमें वो बात करता है, 16 आयत में कहता है, और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। यहाँ पर वो बात करता है ईमान की सिपर, शील्ड ऑफ फेथ, इसकी बात वो कर रहा है। अब हम सब ये जानते हैं कि खुदा के हथियार कौन से हैं। खुदा के जितने भी यहाँ पे हथियार हैं, अगर मैं इसको पढ़ लूं तो हम इसको पढ़ लेते हैं 13 आयत से। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर, रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। यहाँ पर वो ये बात करता है, उसने हमें जो है हथियार बताए हैं, सच्चाई से अपनी कमर कसकर, रास्तबाजी का बख्तर, पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते और इन सब के साथ ईमान की सिपर। और ये सब हथियार हैं, और सब ये जो हथियार हैं ईमान के साथ साथ जो बाकी उसने हथियार बयान किए हैं वो खुदा का कलाम है। खुदा का कलाम और ईमान, ये दो हमारे हथियार हैं। जो अगर हम इसकी बात करें तो खुदा का जिंदा कलाम जो हमारे सामने है, जो खुदा जब हमसे बात करता है और जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं और खुदा हमसे बात करता है अपने कलाम के वसीला से, फिर हम उस पर ईमान रखते हैं, तो ये हमारी हो गई शील्ड ऑफ फेथ। यानी अब हमने उसको ईमान की सिपर जो है हमने लगा ली है उन हथियारों के साथ। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर एक बात वो कहता है ताकि बुरे दिनों में जो है वो मुकाबला कर सको, ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको। तो मैं आज इस पे बात करना चाहूंगी कि बुरे दिन कौन से हैं। अगर हम ये देखें कि मिडिल ईस्ट में, मशरिक वुस्ता में जो है वो जंग जारी है, इसराइल की जंग जारी है और ये काफी महीनों से जारी है। लेकिन जंग की जो जो इस वक्त शिद्दत जो आई है जंग में, वो पहले नहीं थी। हम सब जानते हैं कि ईरान ने इसराइल पर हमला किया है और जॉर्डन जो है वो इसराइल के साथ है, जबकि रशिया जो है वो दरमियान में आ गया है कि वो ईरान का साथ देगा। हम सब इस बात को जानते हैं कि ये जो जंग है ये मशरिक वुस्ता में जो है एक नए जो है एक दौर में हमें दाखिल करने के लिए जा रही है। और ये जो जंग है, इस जंग का कुछ हफ्तों बाद अगर हम देखेंगे तो पता नहीं क्या अंजाम होगा, हम नहीं जानते, लेकिन खुदा बेहतर जानता है। लेकिन हम सब इस बात को जानते हैं कि क्योंकि आज दुनिया जो है वो एक बिल्कुल ऐसे ग्लोबल विलेज की तरह बन गई है। ग्लोबल विलेज का मतलब यह है कि एक गांव की तरह होती है। पहले जमाने में यह था कि दुनिया के किसी कोने में कोई वाकया होता था तो किसी को कभी पता चलता था या नहीं भी पता चलता था, इतना फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आज क्योंकि इंसान टेक्नोलॉजी के जरिए, वसाइल के जरिए और बहुत सारी चीजों के जरिए जो है, इंटरनेट के जरिए इंसान जो है आज एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो मेरे चीजों, अगर मशरिक वस्ता में ये हालात हैं, ये जंग जारी है, हम नहीं जानते कि किसकी जीत होगी, लेकिन खुदा बेहतर जानता है। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि उसके असरात हम कहीं भी दुनिया के कोने में रह रहे हैं, हम पर होने हैं। अब उनके असरात क्या होंगे ये हम बाद में बात करते हैं, लेकिन इसके असरात हम पर भी पहुंचेंगे। यानी वो जो आग वहां पर लगी हुई है उसके शोले हम तक भी आएंगे और हम भी जलेंगे।
لیکن یہاں پہ وہ کیا بات کرتا ہے؟ یہاں پہ بات کر رہا ہے کہ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے اس شریر کے ساتھ جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو۔ وہ جو اس کے تیر جو وہ پھینک رہا ہے، ابلیس جو پھینک رہا ہے، اور جو تاریکی کی حکومتیں ہیں، اور جو حاکم ہیں، جو اختیار والے ہیں، حکومت والے ہیں، اور شرارت کی روحانی فوجیں جو ہیں، وہ جو تیر پھینک رہے ہیں، وہ تیر ہم تک بھی پہنچیں گے۔ اب ان تیروں کا ہم مقابلہ جو ہے، آگ سے جلتے ہوئے تیر جو ہمارے پاس پہنچیں گے، تو ہم ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ ہم نے ایمان کے ذریعے، پولس رسول ہمیں بتاتا ہے۔ یہاں پہ وہ بار بار اسے 3 بار یہاں پہ ذکر کیا ہے، تاکہ ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو، تاکہ ہم شرارت کی ان روحانی فوجوں کا جو ان کا مقابلہ کر سکیں، تاکہ ہم برے دنوں میں مقابلہ کر سکیں، تاکہ ہم شریر کے ان جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکیں۔ تو کس کے ساتھ ہم بجھائیں گے؟ خدا کے کلام اور خدا پر ایمان کے ذریعے سے۔ اگر ہم اوپر دیکھیں، وہ کہتا ہے بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں۔ یہاں پہ وہ صرف ابلیس کی بات نہیں کرتا کہ ابلیس کے کنٹرول میں ہے ساری دنیا، ہم سب جانتے ہیں، اور بہت سارے حکمران جو اس دنیا میں حکومت کر رہے ہیں مختلف ملکوں پر، وہ اس کے کنٹرول میں ہے اور وہ ان کو استعمال کرتا ہے۔ یعنی تاریکی کے حاکموں کا مطلب یہی ہے کہ کون ہے تاریکی کے حاکم؟ وہ جو ابلیس سے ساری انسٹرکشن لیتے ہیں اور خدا کے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ جنگ کو رکھتے ہیں۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ اب ہم ایک ایز اے بلیور ہمارا جو ہے وہ کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، ہمیں یہ بات جاگنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم ان برے دنوں میں داخل ہو چکے ہیں، جو وہ برے دن جن کا خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہمیں ان برے دنوں کا مقابلہ کرنا ہے، اور ہم اس ایرا میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ جنگ کب تک جائے گی، کہاں تک جائے گی، اس کا انجام کیا ہوگا، لیکن یہ دنیا کو ایک نیا رخ دے گی اور دنیا کو پلٹ کر رکھ دے گی یہ جنگ جو ہے۔ اس کے لیے ہمیں جو ہے ایمان جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے ایمان بڑا ضروری ہے۔ اگر ہم ایمان کی بات کریں کہ اب ایمان کیا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایمان جو ہے کیا ہے۔ پہلے ہم اس کو ایمان کو پر بعد میں بات کرتے ہیں، ایمان کی جو ڈیفینیشن اس کو بعد میں دیکھتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں نے بات کی ہے کہ جلتے ہوئے تیر۔ اب وہ جلتے ہوئے تیر کیا ہیں؟ کہ میں نے کہا ہے کہ وہ جو آگ وہاں پر لگی ہے، وہ آگ ہمارے تک بھی پہنچے گی۔ وہ آگ ہمارے تک کیسے پہنچے گی؟ کون سے اس کے تیر ہیں؟ وہ ہے انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، وہ پاورٹی ہے، وہ بھوک ہے، وہ غربت ہے، وہ مہنگائی ہے، وہ جو ہے کانفلکٹس ہیں، وہ اکنامک جو ہے وہ آپ سمجھ لے کہ وہ کہتے ہیں نا اتصال ہوتا ہے، معاشی استحصال ہے، اور مطلب جو ہے دنیا کی معاشیت جو ہے، دنیا کی جو اکنامی ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گی۔ یہ ساری چیزیں ہم پر جو ہیں وہ اثر کریں گے۔ اگر انفلیشن کی بات کریں، انفلیشن کا ہم مطلب کہہ سکتے ہیں کہ انفلیشن جو ہے وہ ایسا ہے کہ کوئی انسان کے کوئی چیز اگر وہ خریدنا چاہتا ہے اور اس کے بس سے باہر ہو کے وہ چیز کو خرید نہ سکے، یعنی کہ اتنی مہنگائی ہو جائے کہ کوئی انسان اس چیز کو خرید نہ سکے، اس کو انفلیشن کہتے ہیں، اور یہ ہر کنٹری میں ہے۔ جیسے کہ کورونا میں ہوا تھا، تو اب اگر کینیڈا کی ہم بات کریں تو کینیڈا میں بھی بہت زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے، اور جس کا ہم کہہ نہیں سکتے کہ مہنگائی ہے، لیکن یہ جو جنگ کے اثرات ہے وہ بھی ہم تک پہنچیں گے۔ اور ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے صرف ایمان کے ساتھ ہی جو ہے ان سارے جو تیر ہیں ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان حالات کا ایسے شکایت کرتے ہوئے ہم ان کو سنتے ہیں، جیسے خبروں میں لوگ جو ہیں وہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں، یا پرسنل اگر آپ کسی سے بات کرو تو مہنگائی کی بات کرتے ہیں، حالات کی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ گلیوں بازاروں میں جاؤ تو آج کل لوگ جو ہے خاص طور پہ یہاں تو خیر اتنا کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، یہاں پہ گلیوں بازاروں کا سسٹم ہی نہیں ہے، لیکن جو ہے ہم اپنے ایشین کنٹریز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دکانوں میں، باہر گلیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان کو جو ہے اگر 2-4 لوگ اکٹھے ہو جائیں تو وہ اسی بات کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ تو شکایت کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہیں پھر بھی ایمان کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ ہمارا خدا کیسا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنگوں میں جو ہے ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ صحت کے حالات کے اور سارے جو ہیں معاملات بھی ہوتے رہتے ہیں، ان کے بارے میں بھی لوگ بات کرتے ہیں۔ مہنگائی ہو گئی ہے، اور ہمیں یہاں پہ اس لیے اتنا زیادہ فیل نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے پاس میڈیکل فری ہے یہاں پر، لیکن جن ملکوں میں میڈیکل فری نہیں ہے وہاں پر کیا حالات ہوں گے یہ ہم سب جانتے ہیں۔
لیکن میرے عزیزو اگر ہم بات کریں کہ لوگ شکایت کرتے ہیں تو ان کا شکایت کرنا جائز بھی ہے، کیونکہ دنیا میں اب وسائل اتنے کم رہ گئے ہیں، اور کچھ جنگوں میں لوگوں نے، ملکوں نے اپنی اپنی جو اپنی اپنی پاور کو شو کرنے کے لیے بہت سارا پیسہ انہوں نے ہتھیاروں میں، جنگوں میں اور تابکاری ہتھیاروں میں، یعنی انہوں نے وہاں پہ خرچ کیا بنسبت کے انسان کی فلاح و بہبود کے بجائے انہوں نے پیسہ ان چیزوں پر زیادہ خرچ کیا ہے۔ لیکن ہمیں جو ہے کیا کرنا ہے، ہمیں ایک بلیور کی حیثیت سے ہمیں ایمان کی ہماری ضرورت ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ جب مہنگائی بڑھ جائے تب بھی ہمیں ایمان کی ضرورت ہے، جب پیٹرول اور گیس کی قیمت بڑھ جائے تب بھی ہمیں ایمان کی ضرورت ہے، جب دنیا میں وبا پھوٹ جائے تب بھی ہمیں ایمان کی ضرورت ہے، جب ہم پر مصیبتیں آ جائیں، لعن طعن ہو ہم پہ، تو تب بھی ہمیں ایمان کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہر ایک چیز میں، ہر ایک سچویشن میں، ہر ایک حال میں ہمیں ایمان کی ضرورت ہے جس پر ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ تو میرے عزیزو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے ایمان پر کھڑے ہوں۔ تو میرے عزیزو اگر ہم بائبل میں دیکھیں تو بائبل جو ہے وہ 3 قسم کے جو ایمان کی جو ہے وہ سٹیٹمنٹس ہمیں بیان کرتا ہے، جیسے کہ رومیو کے خط اس کے 10 باب اس کی 17 آیت میں یوں لکھا ہے کہ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اور عبرانیوں اس کے 11 باب اس کی 1 آیت میں وہ کہتا ہے کہ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ اور حبقوق 2 باب اس کی 4 آیت میں کہتا ہے کہ دیکھ متکبر آدمی کا دل راست نہیں ہے، لیکن صادق اپنے ایمان سے جیتا رہے گا، زندہ رہے گا۔ اور یعقوب 2 باب اس کے 17 آیت میں لکھا ہے کہ اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ اعمال نہ ہو تو اپنی ذات سے مردہ ہے۔ یہ ہم نے ایمان کے بارے میں سیکھا جو کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایمان آتا کہاں سے، جیسے رومی کے خط میں نے پڑھا کہ ایمان جو ہے وہ مسیح کے کلام سے سننے سے پیدا ہوتا ہے۔ تو خدا ہماری زندگی کے متعلق جو ہمیں بیان کرتا ہے، کسی انسان کے وسیلے سے ہم سے کلام کرتا ہے، اپنے کسی بندہ کے وسیلے سے ہم سے کلام کرتا ہے، یا جب ہم پرسنلی کلام کو پڑھتے ہیں تب وہ ہمارے سے بات کرتا ہے۔ خدا ہمیشہ ہماری زندگی کے بارے میں ہم سے بات کرتا ہے، جیسے کہ ہماری منسٹری ہو گئی، ہماری خدمت ہو گئی، ہمارے ریلیشن شپ ہو گئے۔ خدا جو ہے ہر طرح سے، ہر زندگی کے ہر پہلو میں ہمیں وہ رہنمائی کرنا چاہتا ہے، اور وہ کرتا ہے بشرطے کہ ہم اس کو سنیں۔ لیکن بعض اوقات ہم اس کو سنتے نہیں ہیں کیونکہ ہم اپنے طور پر اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں۔ تو خدا کا وہ پیغام جو ہم سنتے ہیں اور جب ہم اس کو سنتے ہیں تو پھر ہمارا ایمان بڑھتا ہے۔ چاہے میں نے جیسے آپ سے بتایا ہے کہ چاہے ہم اس کو بائبل میں سے پڑھیں، اسکرپچرز میں سے پڑھیں، یا چاہے ہم اس کو جو ہے پرسنل ریویلیشن ہمیں خدا ہمیں دے ہمارے حالات کے بارے میں، یا ہمیں کوئی پروفیسی جو ہے اپنے بندہ کے وسیلہ سے خدا ہمیں دے، تو ہمیں جو ہے وہ جو کچھ بھی ہمیں خدا ہم سے کلام کرتا ہے ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے، اور اس ایمان کو، اس کلام کو ہمیں اپنی زندگی سے میچ کرنا ہوتا ہے۔ جب ہم اس کو اپنی زندگی سے میچ کرتے ہیں تو پھر جو ہے ہم اس ایمان پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہم اس ایمان کے ساتھ جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہم اچھی زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ اب میرا اور خدا کا جو ہے ہم ایک ہی پلیٹ فارم پر آ گئے۔ مطلب خدا جو میرے لیے چاہتا ہے، میں خدا کی مرضی کو میں نے اپنی زندگی میں قبول کر لیا اور میں نے اس پر ایمان رکھا کہ میرے لیے خدا یہ کرے گا، تو خدا وہ پھر جو ہے اس کے لیے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اگر میں ایمان ہی نہیں رکھوں گا تو خدا کبھی بھی جو ہے وہ میرے لیے جو ہے وہ نہیں کرے گا۔ تو اسی طرح سے جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایمان، وہ کہہ رہا ہے، یعقوب کہہ رہا ہے کہ ایمان جو ہے وہ اعمال کے بغیر جو ہے وہ مردہ ہے۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ جب ہم مسیح کے کلام میں سے سنتے ہیں اور پھر ہم اس کو اپنی زندگی سے میچ کرتے ہیں تو پھر ہم اس ایمان پر، اس پروفیسی پر، اس پرسنل ریولیشن پر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کلام پر جو خدا ہمیں دیتا ہے۔ جب ہم ایمان سے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہماری زندگی میں وہ کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب اس کا مطلب ہے کہ ایمان کا عمال کے ساتھ ہونا بڑا ضروری ہے، یعنی جب ہم اس پر سٹیپ آؤٹ کرتے ہیں، جب ہم اس پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جب ہم اس پہ جو ہے ایمان رکھتے ہیں۔ اور بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ راست باز جو ایمان سے جیتا رہے گا، جیسے کہ میں نے حبقوق کی کتاب میں سے پڑھا کہ جو متکبر آدمی ہے، جو غرور کرتا ہے، یعنی غرور کا مطلب ہے کہ جو خدا کو کچھ سمجھتا نہیں ہے، جو اپنے اون پہ زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ تو حلیم اور عاجز جو لوگ ہیں وہ ہمیشہ، راست باز جو لوگ ہیں وہ عاجز ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو عاجز کہا گیا ہے، کیونکہ وہ خدا کی آواز کو، خدا کی بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ حبقوق کیا بیان کرتا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔
تو میرے عزیزو، اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا، تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ راست باز ایمان کے بغیر جی بھی نہیں سکتا. یہ بھی یاد رکھیں. اگر راست باز آدمی نے ایمان چھوڑ دیا تو وہ زندہ نہیں رہ سکے گا، وہ ختم ہو جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ ابلیس کے جو منصوبے ہیں، جب ابلیس جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے ہمارے ایمان پر حملہ کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ راست باز ایمان کے بغیر جی نہیں سکتا. یعنی اس کی موت ہو جائے گی، اس کی روحانی موت ہو جائے گی، اس کی اپنی زندگی فزیکل موت بھی ہو جاتی ہے. کیونکہ جب تیر ہماری طرف آ رہے ہیں، جب انسان ڈپریشن میں ہے، مہنگائی کے ہاتھوں تنگ ہے، پریشان ہے، بہت سارے لوگ میں سنتی ہوں پاکستان میں یا ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ خودکشی کر لی، بچوں کو مار لیا، تو کیا ہے؟ وہ فزیکل ڈیتھ ہو گئی نا، کیونکہ اس نے ایمان نہیں رکھا. کیونکہ ابلیس نے اس کو اتنا حد تک کر دیا کہ اس کو خودکشی کرنی پڑ گئی، اس کو اپنے آپ کو مارنا پڑ گیا، اپنے بچوں کو مارنا پڑ گیا، کیونکہ اس میں ایمان کی کمی تھی، اور ابلیس نے اس پہ سب سے پہلے اس کے ایمان پر حملہ کیا. تو میرے عزیزو، ایمان ہماری سپر ہے، ایمان ہماری شیلڈ ہے. اور اگر یہ شیلڈ جو ہے ہٹا دی جائے تو پھر ہم دشمن کے جو تیر ہیں، جو جلتے ہوئے تیر ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیونکہ وہ کیا کرے گا کہ وہ اپنے ٹارگٹ کو، جو اس کا ٹارگٹ ہے، وہ اس پر حملہ کرے گا، اور وہ جو ہے ان مشکلات میں، ان کرائسس میں، ان جنگوں میں، ایسے حالات میں جو ہے ہم لوگ جو ہیں وہ راست باز لوگ بھی جل کر بھسم ہو جائیں گے. تو میرے عزیزو، میں نے جیسے آپ سے کہا ہے کہ ہم ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں، اور شاید آنے والے آگے ہفتوں میں جو ہے دنیا یا مشرق وسطیٰ میں، وہاں پر اس ایریا میں جہاں پہ جنگ ہو رہی ہے، جو کہ ہم کہیں کہ ہمارا ایریا ہے. اگر ہم کہیں کہ ہم انڈیا پاکستان سے ہمارا تعلق ہے، تو ہم مشرق وسطیٰ میں ہیں. تو مشرق وسطیٰ جو ہے وہ ہمارے ملکوں کو، جو انڈیا پاکستان ہے اور دوسرے اس کے آس پاس کے ملک ہیں، چائنا ہے، رشیا ہے، ایران ہے، عراق ہے، اسرائیل ہے، یہ سارے ملک جب جنگ میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ اسرائیل جو ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یا ایران زیادتی کر رہا ہے، یا اسرائیل جو ہے وہ ایران کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. ہم اس بات کو نہیں کوٹ کرتے، لیکن ہم سب یہ بات کرتے ہیں کہ جنگ کسی کے لیے بھی صحیح نہیں ہے. نہ اسرائیل کے لیے، نہ ایران کے لیے، نہ رشیا کے لیے، نہ امریکہ کے لیے، نہ کسی بھی کنٹری کے لیے نہیں اچھی نہیں ہے. ہمیں تو یہی دعا کرنی چاہیے کہ یہ جنگ ختم ہونی چاہیے، کیونکہ سارے انسان مرتے تو آخر انسان ہے نا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اور خدا کی مخلوق جو ہے وہ اس جنگ میں مرتی ہے. اور اس کے حالات جو ہیں، جو بھی سچویشن پیدا ہوگی آگے آنے والے حالات میں، مہنگائی ہوگی، دنیا میں تکلیف پریشانیاں ہوں گی. کیونکہ مہنگائی اب کیسے ہوگی، ہمیں ان ملکوں میں مہنگائی کیسے جو ہے وہ کرے گی کہ ہمارے یہاں پر بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں، سامان ایسا آتا ہے جو ہمارے کھانے پینے کا، جیسے دالیں ہیں، چاول ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو انڈیا پاکستان سے آتی ہیں. جب انڈیا پاکستان سے چیزیں نہیں آئیں گی، اور مطلب حالات ایسے ہو جائیں گے کہ مطلب جو ٹریڈ ہے وہ ختم ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے یہاں پہ مہنگائی ہو جائے گی نا، ہمیں نہیں ملیں گی، ہمیں دالیں کھانے کو بھی نہیں ملیں گی، دالیں مہنگی ہو جائیں گی، ہمیں مسالے جو ہم خریدتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملیں گے، ہمیں پریشانی ہو جائے گی. مطلب یہ چیز ہے اس کا مہنگائی کی ایک وجہ جو ہے. تو میرے عزیزو، خدا ہمیشہ ہمارے سے بات کرتا ہے. وہ ہماری زندگی کے بارے میں، ہماری کمیونٹی کے بارے میں، ہماری نیشن کے بارے میں خدا ہم سے ہمیشہ بات کرتا ہے، خدا ہم سے کلام کرتا ہے. تو ہمیں جو ہے ان حالات میں ایمان کی جو سپر ہے، ایمان کی جو شیلڈ ہے، ہمیں اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، اور ایمان رکھنا ہے، اور ایمان کی بولی بولنی ہے کہ اے خدا، تو ان کرائسس میں، ان مشکلات میں، اس جنگ کے حال میں بھی، اس حالت میں بھی خداوند تو ہمارے ساتھ ہے. تو ہمیں یہاں پہ سروائیو کرنے میں ہمیں مدد دے گا، تو ہمیں پریشانیوں سے نکالے گا. دنیا میں حالات چاہے کیسے بھی ہو جائیں، لیکن تو ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ تو ہمارا زندہ خدا ہے، اور تو ہمارے لیے کیئر کرتا ہے. تو اپنے کلمہ کو بھیج، اپنے کلام کو نازل کر، اور دنیا میں اس قسم کے حالات کو، جو ہم اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا ان حالات کو جو ہے وہ ختم کرے یا کچھ کرے. ہاں، ہم نہیں کچھ بھی کہہ سکتے، خدا کی مرضی ہے، لیکن ہم دعا ضرور کر سکتے ہیں. کیونکہ دنیا، ہم سب جانتے ہیں کہ کلام میں جو کچھ لکھا ہے وہ پورا ہونا ہے، اور جو کچھ بھی لکھا ہے وہ پورا ہوگا. تو ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں میرے عزیزو، جس میں ہمیں ایمان کی جو شیلڈ ہے اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. کیونکہ اچھے حالات میں تو ہر کوئی ایمان رکھتا ہے، لیکن برے حالات میں ایمان رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں اس مشرق وسطیٰ میں بھی ہمیں امن سلامتی کے لیے دعا کرنی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے. ہمیں سب کے لیے جنگ بندی کے لیے دعا کرنی کہ خداوند اپنا رحم کرے، اور خداوند اس مصیبت کے دور کو، جیسے اس میں لکھا ہے کہ یعقوب کی مصیبت کا دور بہت زیادہ ہے، یعنی بہت سخت ہے.
لیکن راست بازوں کی وجہ سے جو ہے وہ دن گھٹائے جائیں گے۔ کلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کا وعدہ ہے کہ راست بازوں کی وجہ سے وہ دن گھٹائے جائیں گے، تو ہم خدا کو اس خدا کا وعدہ یاد دلائیں کہ خداوند تو نے ایسا کہا ہے، تو اپنے راست باز لوگوں کے جو ہے کے سبب سے ان مصیبت کے دنوں کو کم کر ان کو گھٹا دے، تاکہ یہ جو ہے کم ہو اور دنیا پر اس کے اثرات بھی کم ہو، تاکہ راست باز لوگ جو ہیں ایمان کے ساتھ جیتے رہیں۔ تو میرے عزیزو، ہمیں دعا کی بھی ضرورت ہے۔ اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں یہ سوچ نہیں رکھنی چاہیے کہ ہم فلاں صحیح ہے فلاں غلط ہے، نہیں، ہمیں جنگ بندی اور امن اور صلح اور سلامتی کے لیے دعا کرنی ہے، تاکہ دنیا اور دنیا کے لوگ جو راست باز لوگ ہیں امن اور سلامتی سے رہیں۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔